Welcome back after the break. This is my favorite time of the year, not only क्योंकि साल ख़त्म हो रहा होता है या विंटर्स हैं, वैसे ही एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है बिकॉज इफ़ यू लुक अराउंड एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी फील्स लाइक वो नहीं होता जैसे एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट्स का दिन कि लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि अच्छा अभी हम रिलैक्स कर सकते हैं, अब जो होगा जनवरी में होगा, अभी तकरीबात के लिए प्लान करो, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने हैं, अच्छा सा खाना खाना है या छुट्टियों पे जाना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, यानी इस्तिलाह है मोर द मेरियर, यानी जितना ज़्यादा हो, जितना अबंडेंट हो, उसकी क्या ही गम है। ये चीज़ अप्लाई नहीं करती अगर हम ज़्यादा कैलोरीज़ की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं, बट जनरली लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। और ख़ास तौर पे जिस तरह बचपन में हमें कहा जाता था ना, चादर देख के पैर फैलाओ, लेकिन आज की यूथ और आज के लोग चादर को बड़ा करने पे फोकस कर रहे हैं, यानी किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आज ज़रा बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पीपल आर ऑल्सो फेसिंग प्रेशर, बिकॉज़ अब इसका मतलब है कि जो एक आपकी नौकरी है, जो इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक आपको लग रहा है कि जी इट इज़ गिविंग यू द राइट सैलरी, लेकिन वो सैलरी, वो पैकेज आपके लिए काफ़ी नहीं है। अब आपकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, तो क्या किया जाए? इसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग फुल टाइम जॉब होने के साथ साथ साइड हसल कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रीलांस भी कर रहे हैं, यानी जो खाली वक्त है उसको खाली नहीं जाने दे रहे। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, और क्या जो एम्प्लॉयर है अगर उसको पता होता है या स्टूडेंट के बारे में ये पता है, तो फिर इसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, आपकी वेल बीइंग पे क्या पड़ता है। लेट्स गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ मौजूद है हमारे कराची स्टूडियोज़ में सुभान मिर्चावाला, ये आप CEO हैं मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी के, तो यकीनन ख़ास तौर पे अकाउंटिंग के शोबे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने देखा है कि पीपल आर फ्रीलांसिंग, पीपल आर साइड हसलिंग, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या होंगे आपसे बात करेंगे। इसके अलावा उरूसा मिराज हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ ऑल्सो अ चीफ पीपल्स ऑफिसर विद द जाफर ब्रदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, राबिया फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको चाहिए वो मल्टीटास्किंग की चाहिए, एंड वी हैव रियलाइज कि ओवर टाइम मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को वेयर आउट कर देती है। सो विल गेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन एज वेल। सबसे पहले अगर उरूसा आपसे शुरुआत करूं, बिकॉज यू आर लीडिंग सच अ पीपल सेंट्रिक बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये गिवन है, और अब क्या कॉर्पोरेट्स इसके लिए अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ी सी लचक लेके आ रहे हैं कि उनका फुल टाइम एम्प्लॉई कोई साइड हसल भी कर सके? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उसके क्लॉज जनरली तो प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर को कि वो एम्प्लॉय किसी स्पेसिफिक या किसी और काम में इन्वॉल्व ना हो, ऐसे काम में जहाँ पे एम्प्लॉयर के टाइम को यूज करते हुए या प्रोडक्टिविटी टाइम को यूज करते हुए एम्प्लॉय वो काम करे। लेकिन इसके बावजूद भी आई हैव सीन दैट एम्प्लॉयर्स आर प्रीटी फ्लेक्सिबल नाउ, एज लॉन्ग एज दे नो कि वो एम्प्लॉय अपने फ्री आवर्स में या अदर देन वर्क आवर्स वो ये काम कर रहा है, तो उसको डिस्करेज नहीं किया जाता। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, टेक सेक्टर में तो इट इज गिवन के जो एम्प्लॉयज हैं वो पार्ट टाइम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट अब वो इनकरेज कर रहे हैं, दे आर प्रीटी रिसेप्टिव टू दिस काइंड ऑफ वर्क। दिस इज द न्यू नॉर्म बेसिकली। लेकिन पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसमें एक एम्प्लॉई को डिस्क्लोज करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि अगर उसके अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, बल्कि लोग छुपाते हैं, सिवाय इसके कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ हों या जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉई हो, वो शुरू में अपने इंटरव्यू में ये ज़रूर कहता है कि मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए विद माई टाइम लाइन्स, विद माई वर्किंग आवर्स, लेकिन उसकी क्या इनकम है बहुत ज़्यादा लोग बताते नहीं हैं। आई थिंक बड़ा डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के तर्ज पे। अगर कल्चर ऐसा है कि एम्प्लॉय समझता है कि इट्स सेफ टू टेल माय मैनेजर अबाउट दिस, तो वो एम्प्लॉय जरूर बताते हैं और कहीं ना कहीं से पता तो लग जाता है। और अगर डिस्क्लोज नहीं करते, दे विल बी रेपरकशन। सो आई थिंक इट हैज टू वर्क both ways, that you need to have those repercussions in place, as well as at the same time you need to have that comfort and trust with the individuals के वो आके डिस्क्लोज कर सके। लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन के बाद, सुभान ये सवाल मैं आपके पास लेके आती हूँ, क्या इस इंफॉर्मेशन को कभी कभार हमने जो नोटिस किया है
جو امپلائر ہے, جو کمپنی ہے, وہ اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کرتی ہے. یعنی سب کو پتہ ہے کہ ایک گیون یہ ہونا چاہیے کہ ہر سال انفلیشن کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ کا انکریمنٹ ہونا چاہیے, آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کمپنی کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن جب کمپنی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان اپنا گزارا کرنے کے لیے یا اپنے پیشن کے لیے کوئی سائیڈ ہسل کر رہا ہے, اس کے پاس اور بھی انکم کے سٹریمز ہیں, تو وہ ایسا لگتا ہے اپنی ذمہ داری سے بالکل بے دخل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو کما ہی لے گا نا. اور یہ جملہ اس کو سننے کو ملتا ہے, آپ کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, میں جس ٹاپک کو سوچ رہا تھا ابھی اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ جاب کی, لیکن ایک جو میرے دماغ میں تھا وہ تھا ایک ڈفرینٹ پروفیشن. جیسے کل مجھے ایک ٹرینر جو ہے وہ ایکسرسائز کروا رہا تھا, تو میں نے, وہ بڑا ینگ تھا بچہ, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم کیا کرتے ہو, کہ صرف تم فل ٹائم ٹرینر ہو کہ تم مجھے ایکسرسائز کرا. اس نے کہا نہیں, میں ماڈل بھی ہوں ساتھ. یعنی ناؤ دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. پھر اس نے کہا میں ریئلٹر بھی ہوں, کہ میں جو پلاٹس وغیرہ ہیں یہ بیچتا بھی ہوں. تو یعنی ڈفرینٹ پروفیشن میں لوگ, جو آپ نے ابھی کہا کہ پیشن کو پرسو کر رہے ہیں. اچھا, جہاں یہ بات کی نا کہ ڈفرینٹ جابز لوگ ساتھ رکھیں یا کوئی ڈفرینٹ پروفیشن میں آ جائیں, ناٹ اونلی جاب, ایک ڈفرینٹ انٹائرلی ڈفرینٹ پروفیشن ہو, تو اس میں کسی قسم کا اگر کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. لیکن جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا یہاں بھی یو ایس میں بھی, کہ لوگ سم ٹائم اپنے پرائمری جاب سے پھر ہٹ جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس پھر یوں سمجھے نا کہ ہم اپنی وہ کور ایکٹیویٹی سے فارغ ہو گئے. اور سم ٹائم جب پروفیشن اتنے ریگولیٹڈ نہیں ہوتے, جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, اگر اتنی ریگولیشن نہیں ہوتی تو آپ اس کو ادھر ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے کہ یار کیا, جیسے اگر ایک کارپینٹر ہے یا پلمبر ہے, اگر وہ اپنا کام ہی ٹھیک سے نہیں کر رہا تو پھر اس کو سائیڈ ہسل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سبحان, اگر آپ ہی کے ایگزامپل کو میں لے کے آگے بڑھوں, اگر ایک جم ایک فل ٹائم پرسنل ٹرینر رکھتا ہے جس کے پاس 5-6 ہائی نیٹ ورتھ کے لوگ ہیں, یا وہ 12 گھنٹے 25 کلائنٹس کو کام کراتا ہے, بے شک اس جگہ کی ممبرشپ فی کتنی ہی کیوں نہ ہو, ایک سرٹن سیلنگ ہے. یعنی وہ پرسنل ٹرینر کو لاکھوں میں تنخواہ نہیں دے رہے ہوں گے, جبکہ ہو سکتا ہے اس شخص کی ورتھ اور اس کے خرچے اتنے ہی ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائیڈ ہسل کلچر یا پارٹ ٹائمنگ کرنا یا ملٹیپل پروفیشنز میں ہونا آج کل کا نارم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو امپلائی کرنے والا شخص ہے, ادارہ ہے, کمپنی ہے, اس کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اس نے تو 4 دروازے کھولے ہوئے ہیں, تو میں اس کو کم پیسے ہی دوں, کم تنخواہ دوں. یہ میرا آپ سے سوال ہوگا کہ پھر کیا یہ ایک طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کر رہا ہمارے ہیومن ریسورسز کو؟ یہ بات تو ویسے انفیئر ہے, کیونکہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو آپ ڈیوٹی, جو کنسیڈریشن آپ دے رہے ہو اس کے اگینسٹ آپ کو فنڈز ملنے چاہیے. لیکن جیسے میں خود بھی امپلائیز ہائر کرتا ہوں اپنے بیک آفس کے لیے پاکستان میں, لیکن میرا ان سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آر یو ڈوئنگ اینی جاب, کیونکہ میرے ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. یہاں پر انہوں نے نائٹ ٹائم میں کام کرنا ہے, اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ یار ایک انسان ہے, وہ مشین نہیں ہے. اگر آپ مجھے بھی کمٹ کر رہے ہو فار 8 hours جاب, جو آپ رات میں کر رہے ہو, اور آپ دن میں بھی جاب کر رہے ہو یا پڑھ رہے ہو, تو آپ کیسے وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, پریکٹیکلی مینٹل لمیٹیشن, فزیکل لمیٹیشن, تو سم ٹائم تو آپ کو روکنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے اندر صرف اور صرف اکنامک ریالٹیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہائپر پروڈکٹیوٹی کا جو دور ہے وہ ایک عام انسان کو, ایک نارمل انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ جیسے وہ بہت آلسی ہے, بہت کاہل ہے, اگر تو وہ 4 کام نہیں کر رہا. یہ سوال میں رابعہ کے پاس لے کے آؤں گی. رابعہ, پہلے کسی شخص کا اپنا کاروبار تھا, دکان تھی, دکان میں دن میں 10 گاہک بھی آ سکتے ہیں اور 2 گاہک بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ فیل نہیں کرتا تھا کہ جیسے وہ ان پروڈکٹیو ہے یا اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا. یہ جو ہائپر پروڈکٹیوٹی کا دور ہے جس کے اندر سائیڈ ہسل بھی امپورٹنٹ ہے, ملٹیپل پروفیشنز بھی امپورٹنٹ ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ایک انسان کی مینٹل ویل بینگ پہ, اس کی ضروریات اور خواہشات کو ان نیسیسریلی اسٹریچ کر رہی ہیں؟ سدرا, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ان نیسیسری اسٹریچ ہے اور سب لوگ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارا ایکسپوجر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے, اور وہ چیزیں ہمیں امپیکٹ کرتی ہیں. پروڈکٹیوٹی کو لوگوں نے اپنی ورڈ سے کنیکٹ کر لیا ہے. اف آئی ایم ناٹ پروڈکٹیو انف تو آئی ایم ناٹ ورتھی انف. اب پروڈکٹیوٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی میں ایک ساتھ 4-5 کام کروں. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے ڈفرینٹ طرح کی فیلڈز میں ہو, وہ سارے کام, میری ایک جاب بھی ہو تو ایک سائڈ ہسل بھی ہو, اور سب میں ہی میرا سکسیسفل ہونا بہت ضروری ہے, which is not possible humanly. ٹھیک ہے, اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایونچولی آپ کسی ایک چیز میں بہت کامیاب شاید نہیں ہو پاتے اگر آپ نے ایک ساتھ 4-5 چیزیں جو ہے وہ اپنی لائف میں کی ہوئی ہیں. اور جیسے ابھی سبحان بھی کہہ رہے تھے کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا کہ آپ 8 گھنٹے اگر ایک جاب کو دے رہے ہیں, پھر آپ دوسری جاب کر رہے ہیں,
तो उस सब में आप हाईली प्रोडक्टिव हो, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो क्या इवेंचुअली क्या होता है, बिल्कुल अगर ऑटोमेट कर सकें सिस्टम्स को, अगर जैसे आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में हम देखते थे कि कोई भी शख्स अपने घर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए 2 दुकानें भी ख़रीद लेता था, 2 एक्स्ट्रा घर भी ख़रीद लेता था, और वहाँ से हम वो इस तसव्वुर से ये इन्वेस्टमेंट्स करता था कि यहाँ से किराया आता रहेगा। सो दैट एज अ साइड हसल अगर आप रेंट सीकर बन जाएं तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है, बिकॉज probably all you need to do is find a way of managing that, लेकिन आप you have a regular stream of income. So how does the human mind work towards low intensity input वाले side hustles? क्या आप उसको as a psychologist राबिया encourage करोगी? I would encourage that as a psychologist, but जितना आपने देखा होगा जो लोग side hustles में और जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो इतने low intensity income streams की हम शायद वो बात नहीं कर रहे. That is fine. But आपको डोपामिन बूस्ट नहीं मिलता unless and until you have achieved something big on your own. That's the definition of productivity, right? तो अगर एक पैसिव इनकम है वो शायद मुझे उतनी किक नहीं देगी अगर हम ये वर्ड यूज करें तो जितना एक जी मैं कुछ जिसमें इन्वॉल्व हूँ और वो मैंने खुद से एक चीज क्रिएट की है, खुद एक चीज अचीव की है, ठीक है, वो मुझे ज्यादा अच्छा वो चीज फील कराएगी. एंड दैट इज रिलेटेड टू हाइपर प्रोडक्टिविटी. बिल्कुल सही. तो आपको ज्यादातर लोग एक छोटा सा एग्जॉस्ट कर रहे होंगे. एब्सोल्युटली राबिया, एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक एंड वी विल कंसिडर एंड वी विल टॉक अबाउट दिस फैक्ट कि कई दफ़ा जो आपका साइड हसल होता है प्रॉब्लमैटिक तब होता है जब आपके ना सिर्फ काम और एनर्जी बल्कि साथ साथ आपके एक्चुअल जो आपका फंक्शन है, जो आपका आउटपुट है, उससे भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता है. ये कैसी सिचुएशंस में होता है? बात हम कर रहे हैं कि किस तरह आपके साइड हसल्स आपकी माली मुश्किलात को दूर कर सकते हैं विदाउट देम इंटरफेयरिंग इन योर मेंटल वेल बीइंग, इन योर पर्सनल लाइफ. लेकिन कई दफ़ा जो काम आपको आता है आप कभी कभार उसी को साइड हसल कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे आप कहीं पे एडिटर हैं, फोटोग्राफर हैं, अकाउंटेंट हैं. अब क्योंकि आपका कोर स्किल वही है, हो सकता है आप ऑन द साइड भी वही काम कर रहे हों एंड दैट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के पास एक क्लाइंट आता है और आपकी कंपनी उसको एक कोट देती है, लेकिन आप अपने ही कंपनी के क्लाइंट को तोड़ने की बात करें और उससे कहें मैं फ्रीलांस में यही आपका काम कम पैसों में कर दूंगा. ये हमारे बहुत सारे पार्लर्स में भी होता है, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में भी होता है. तो इसमें बात आ जाती है आपके एथिक्स की. तो आइए ज़रा इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. सो कमिंग बैक टू ऑल ऑफ़ यू, उरूसा आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. अनएथिकल प्रैक्टिसेस साइड हसलिंग में क्या है कि मेरा एक हुनर है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, एडिटर हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे कंपनी ने हायर किया हुआ है, लेकिन क्योंकि वही मेरा हुनर है, अगर मैं अपनी ही कंपनी के क्लाइंट को तोड़ कर और उसको वही सर्विसेज कम पैसों में देने की कोशिश करूँ एज माई साइड हसल, तो फिर क्या होगा? जी उरूसा. जी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस मैं कह रही थी कि काफ़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, और ये सिर्फ छोटे एरियाज में नहीं, इवन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की चीज़ें होती हैं. टेक इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें होती हैं. कोई क्लाइंट आया ऑर्गेनाइजेशन के पास एंड यू आर वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स या यू आर वन ऑफ द इंजीनियर्स, और आपने जाके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि आई डू इट एट हाफ द प्राइस एंड यूर पॉकेटिंग एवरीथिंग. तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन है, और इसका देखिए साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि एक तो इंडिविजुअल की अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल एक कैरेक्टर पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता है इंडिविजुअल पे, और दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो भी इदारा है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक साख पे इम्पैक्ट पड़ता है कि उसके लोग ऐसा कर रहे हैं. सो दिस अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल एंड द पीपल अराउंड. तो दीज थिंग्स आर कॉमन, बट इनको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके, जैसे मैंने कहा, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो यही करती हैं कि वो पूरी कोशिश करती हैं कि इंडिविजुअल्स आके अपनी कहानी बता दें. बिल्कुल सही. अच्छा, यही चीज़ अगर राबिया के पास लेके जाओ, राबिया, वैल्यू बेस्ड या एथिकल चीज़ों को लोग इसको जस्टिफाई करते हैं और जस्टिफाई करने के लिए बड़े बड़े जुमले बोलते हैं कि भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन बिजनेस, ये तो काम है, इसमें कोई साझेदारी नहीं होती है और किसी का ख्याल नहीं करना पड़ता, बिजनेस इज़ कम्पिटिटिव. क्या ये जो रीज़न्स हम देते हैं इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए, ये हमारे कुछ छुपे हुए जज्बात को भी अयां करता है? यानी कहीं ना कहीं ये शख्स जो किसी इदारे से, कंपनी से मुंसलिक है,
وہ اس سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہے, اس سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس کو لگتا ہے کہ سیٹ اس کا انڈیو ایڈوانٹیج اٹھاتا ہے, ایکسپلائٹ کرتا ہے, ضرورت سے زیادہ منافع کماتا ہے, اور تبھی صرف اور صرف مارکیٹ کو توڑنے کے لیے اور اپنی اسپیس بنانے کے لیے یہ شخص اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. واٹ از اٹ پوائنٹنگ ٹو جب ہماری نفسیات اور ہماری سائیکی کی بات کی جائے, یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیے سدرا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دس از اے ڈیفینس میکینزم آف ریشنلائزیشن. ڈیفینس میکینزم کا کام کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے اندر جب کوئی انگزائٹی پیدا ہوتی ہے ڈیو ٹو سم تھنگ دیٹ یو ڈیڈ, مطلب آپ کا جو اپنی سائیکی ہے, آپ کا لاشعور اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, آپ کو گلٹ ہے کسی بات کا, یا کوئی بھی انگزائٹی یا انسیٹلنگ فیلنگ ہے, اس کو سیٹل کرنے کے لیے دیر آر سرٹن ڈیفینسز. تو ریشنلائز کر دینا کہ اب جسٹیفیکیشن دینا یہ کہ جی کیونکہ وہ مجھے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس لیے ایسا کرنا میرا حق ہے, از ایکچولی ہائڈنگ یور اون مورل گلٹ. یس یس, بالکل صحیح. اور یہ ہر چھوٹے پیمانے پہ بھی ہوتا ہے, بڑے لیول پہ بھی ہوتا ہے. سبحان, جب آپ یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, بیکاز ایون فار فائنینشیل پروفیشنز ایک بڑا کمپوننٹ آپ کی کوالیفیکیشنز کا ایتھکس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے, ویلیوز کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. کیا یہ ہماری اوور آل معاشرے کی بدحالی ہے, ڈیگریڈیشن ہے, کہ ہم ان چیزوں کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں کر رہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ہم جب اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, یہ پل کے اس پار بھی ہوتا ہے. جب میں پل کے اس پار کہہ رہا ہوں تو اٹلانٹک اوشن کے اس پار, اچھا, تو وہاں بھی ہوتا ہے. اور یہ سمندر کے اس پار, سمندر کے اس پار کے تو یہ جو ہے نا, اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں بھی پرسنل ٹرینر جو ہوتے ہیں وہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, نو میٹر دے آر لنک ود بگ برانڈس. تو یہ تو ویری کر رہا ہوتا ہے پرسن ٹو پرسن, جو ایتھکس کی بات کی. اچھا, سم ٹائم جب آپ نے فائنینس کی اور اکاؤنٹنگ کی بات کی, یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپلیمنٹری, جیسے اگر فار ایگزامپل میرے پاس ایک ٹیچر ہے جو اکاؤنٹنگ پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ویکینڈ پہ وہ کسی کمپنی کے لیے کوئی بک اکاؤنٹس فارم کر کے دیتا ہے, تو دیر از نو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کیونکہ ہمارا کام صرف پڑھانا ہے. لیکن اسی نالج کو آپ کسی کمپنی, جیسے مارکیٹ پلیسز آج کل فری لانسرز ان کے لیے I absolutely understand that سبحان, لیکن یہاں ہم پرٹیکولرلی ان کی بات کر رہے ہیں جو آپ کلائنٹ کو توڑ کر اپنے پاس لانے کی بات کرتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً ایسے کئی لوگ پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی کمپنی بنا لیتے ہیں. پھر یہ وہ لوگ ہیں اصل میں, یا تو ایک سیدھی بات ہے کہ وہ ڈسکلوز کریں, اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی سچ بولیں کہ بھائی میرے پاس یہ کلائنٹ آیا. سم ٹائم کمپنی آپ کو خود بولے گی کہ ہاں لے لو, کیونکہ ہم تو بالکل ہی اوور وہ یوٹیلائز ہیں, تو آپ کیا کر انڈر یہ ہم اوور یوٹیلائز ہیں. مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں مینیجر اور لیڈر کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایسا کوئی برائٹ انسان دیکھیں جس کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یار جو میری سیلری ہے وہ میرے لیے ناکافی ہے, میں اس سے کہیں زیادہ بریلینٹ ہوں, میں زیادہ بہتر کلائنٹ سروس دے سکتا ہوں, اس کو آلریڈی کمیشن آفر کر دینا چاہیے کلائنٹ رکھنے کے لیے. یہ وہی آپ کہہ رہی ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کر کے الائنمنٹ آف انٹرسٹ کی طرف. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بندہ اتنا قابل ہے, اس کو کوئی شیئرز دے دیں, اس کو کمپنی کے ساتھ اونر بنا دیں, یا کوئی کمیشن وغیرہ دے دیں. یا کچھ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں جو انیتھیکل, یہ وہ لوگ ہیں جو رسک پورا لینا بھی نہیں چاہتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سائیڈ میں ادھر بھی کام کرتے رہیں گے, فکس سیلری ملتی رہے گی, اور کوئی چیز آ گئی وہ بھی کر لیں گے. یا تو پھر اپنا ادارہ کھولو. زبردست بات کی ہے عروسہ, یہ بھی تو واقعی ہوتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو جو کاروباری جھٹکے ہیں, دیکھیں ایک انٹرپرینور تو رسک لے رہا ہے نا, پوری طرح سے رسک سے بچانے کے لیے کشن یہ رکھا ہوا ہے کہ تنخواہ بھی آتی رہے, اور ساتھ ساتھ میں جہاں موقع مل گیا وہاں پہ ہم نے ایک چھکا بھی لگا دیا اور اس کو ہم نے سیکیور کر لیا. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ آئی تھنک وہ جو ابھی بات تو ہو رہی تھی کہ انڈیویجولس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اگر آپ دیکھیں تو لوگ انڈیویجول صرف ایک ایک ہوکا جیسے کہتے ہیں, یا بھوک جو ہوتی ہے کہ ٹو ڈو مور, ٹو گیٹ مور, ٹو ڈو مور سے بھی زیادہ ٹو گیٹ مور. اور اگر یہ ہم بات کریں تو یہ ایک بڑا جنرل فینومینا ہے امپلائیز میں اکراس دا ورلڈ. اگر آپ یہ سنیں گے کہ وی آر اوور ورکڈ اینڈ انڈر پیڈ, تو یہ انڈر پیڈ والی جو ایک فیلنگ ہے وہ آئی تھنک سارے میجورٹی آف امپلائیز میں ہے. جینونلی بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی ایکچوئل ورتھ کیا ہے یا کیا ڈیلیور کریں, لیکن جو یہ بھوک ہے کہ بھائی مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے, اچھا مجھے یہ مل رہا ہے میں ایک جھٹکا لے لوں, تو یہ آئی تھنک بڑا انڈیویجول پہ اور پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. اور آئی تھنک دا وے سوسائٹیز گرو, تو وہ جو ان ایتھیکل ایسپیکٹ ہے وہ آئی تھنک وہی امبیڈ ہو کے اور ایک انڈیویجول کو اس طرح مولڈ کر دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں میں مجبور ہو جاتا ہے. عروسہ, آئی لو دا فیکٹ دیٹ یو یوز دا ٹرم کہ فیلنگ ہے انڈر پیڈ ہونا,
اور واقعی یہ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں نا, بیکاز جیسے کہا جاتا ہے کمپیریزن از اے تھیف آف جوائے, اپنی تنخواہ کو دیکھیں گے, دوسرے کی لائف سٹائل کو دیکھیں گے, آپ کو لگے گا یار میں بہت کم پیسے کما رہا ہوں. لیکن یہ فیلنگ اگر زیادہ تر تنخواہ دار طبقے میں پریولنٹ ہے اور ان کے خرچے اور ان کی انکم میچ نہیں کر رہی ہے, تو ول یو اسٹل کال اٹ جسٹ اے فیلنگ, یا انفلیشن اینڈ ادر تھنگز آر ڈیفینیٹلی اے ریالٹی؟ نو ڈیفینیٹلی انفلیشن کا بہت, اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو انفلیشن کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. تنخواہیں بالکل اس طرح سے نہیں بڑھ پاتی جس طرح سے لوگوں کے خرچے بڑھ رہے ہیں, لوگوں کی بیسک نیڈس, اور بیسک نیڈس کے معاملے میں بھی بیچارے سکڑتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ فیلنگ کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اس کے بہت ساری ایسپیکٹس ہوتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر جو اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں اگر ہم مارکیٹ دیکھتے ہیں, پھر مارکیٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ مارکیٹ ہی اس طرح سے ایوالو کر رہی ہے. تو دیر آر لاٹ آف فیکٹرز, بٹ میں تو ایک جنیرک فینومینا بتا رہی ہوں کہ لوگوں میں یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آئی ایم اوور ورکڈ اینڈ انڈر پیڈ. ایبسلیوٹلی. ایک سبحان چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ واقعی کیا یہ صرف ایک فیلنگ ہے اور کئی لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے, کئی لوگوں کے بڑے تلخ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ اچانک منی فنڈ کی ضرورت پڑی اور جب امپلائر کے پاس گئے بونس کے لیے یا پھر کسی قسم کی امداد کے لیے یا قرضے کے لیے بھی, تو انہوں نے وہ جو ایکسپیرینس کیا یہ بھی فاؤنڈیشن بنتا ہے اس بات کی کہ بھائی آئی ایم بینگ ایکسپلائٹڈ, اور وقت ضرورت میری جو ٹیم ہے, میرا جو امپلائر ہے, میرا جو ادارہ ہے وہ میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. زندگی کئی فیزز میں ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی یوتھ ہے, آپ کے 20s اور 30s موسٹ آپ کا زبردست ٹائم ہے, جب آپ کے پاس صحت بھی ہے, جب آپ کے پاس وہ ہمت اور طاقت بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت سرو کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر سکیں. لیکن یہ جو دوڑ ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, وین یو آر ریئلی وانٹنگ ٹو میک دا موسٹ آف یور ٹائم, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اس میں ہم اپنی جو سوشل بائنڈنگز ہوتی ہیں, خاص طور پہ ہمارے رشتے, ہماری فرینڈشپس, کہیں ان کو تو نہیں اگنور کر دیتے. یعنی یہ وہی وقت ہے, اگر ہم اپنے کلچر میں دیکھیں کہ 20s اور 30s میں آپ کی شادی بھی ہوتی ہے, آپ فیملی بھی سٹارٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو پریشر آپ لے لیتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنی فائنینشیل اوبلیگیشنز پوری کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, ان رشتوں کی کئی دفعہ فاؤنڈیشنز کو ہلا دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو کریٹ دیٹ بیلنس, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پہلے اسٹرکچر ہوا کرتا تھا ایک فل ٹائم امپلائمنٹ کا, اس کو ایسے بھی آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ ناؤ دیٹ اسٹرکچر ڈز ناٹ ریمین. پہلے لوگ اگر ایک کریئر کا انتخاب کرتے تھے, نہ صرف اس کے کہ ایک کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں, لیکن ان کا کریئر 30-35 سال وہ اسی ادارے کے ساتھ رہتے تھے, اسی کے ساتھ منسلک رہتے تھے, آگے بڑھتے تھے, اس کو بھی فائدہ دیتے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ ناؤ اٹ از ویری ڈفرنٹ. ناؤ وی ریئلائز کہ کمپنیز بھی آپ کو ایک بڑے ٹرانزیکشنل انداز میں دیکھ رہی ہیں کہ آپ اس وقت یہاں ہیں, ہو سکتا ہے سال بھر میں آپ یہاں نہیں ہوں, وہ اپنی لمیٹڈ لائبلٹی رکھتی ہے, آپ کو اس طرح کے پرکس بھی نہیں دیتی ہے. یو فیل دیٹ یو آر دیئر بٹ یو آر ناٹ انٹائرلی ٹیکن کیئر آف. عروسہ میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں کہ پہلے جو کا امپلائمنٹ کے جو پیکیجز ہوتے تھے, جو نظریہ ہوتا تھا, اس میں اور آج میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں پیکیجز پہلے کے اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا تھا لانجیوٹی پہ ہوتا تھا. تو لانگر یو اسٹے یو لوئل, اور لوگوں کا طرز بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ ایک پروفیشن چوز کرتے تھے, سالوں ایک کمپنی میں گزارتے تھے, اور آبویسلی لانجیوٹی کے اپنے پرکس اور بینیفٹس ہیں. آج امپلائر اور امپلائی دونوں اس بات کو سمجھ گئے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز لانگ ٹرم. تو امپلائیز کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جو پرکس ہیں, جو بینیفٹس ہیں, مجھے آپ لانگ ٹرم والے بینیفٹس بھی آج کی تاریخ میں دے دیں. اور آرگنائزیشنز کو یہ بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اس چیز کو مینیج کرنا, اسپیشلی ود جین زیز اینڈ اسپیشلی ان ٹیک انڈسٹری, کہ جہاں پہ آپ کو یہ مکس بیلنس بٹھانا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ لانگ ٹرم بینیفٹس رکھیں اپنی آرگنائزیشن میں, لیکن بہت سارے ایسے بینیفٹس جو کہ پریفرڈ بینیفٹس ہیں آج کے امپلائی کی, اس کے حساب سے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو it's kind of a balance and a combination that we have to adopt, but at the same time there is no such thing as staying for long, staying for life. اس طرح کی چیز نہیں ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اس طرح کی اپروچ میں, کیونکہ پہلے لوگوں کو لگتا تھا میں نے ایک پروفیشن چوز کر لیا, مجھے اسی میں ٹکے رہنا ہے, لیکن آج لوگوں کے پاس بڑا فلیکسیبلٹی ہے, لوگوں کے پاس آپشن ہے, دماغ کھل گئے
کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتی ہوں, تو یہ بھی کر سکتی ہوں. تو there is so much more to do and there is so much more to explore. So I think I it's like got the it. fact that you're optimistic about it and you're seeing it from the flexibility angle کہ آپ زندگی میں کہیں پہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی ریکوائرمنٹس, آپ کی ریالٹیز بدلی ہیں. ایک لڑکی ہے, اس کی شادی ہو کر وہ چلی گئی امریکہ, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی وہ جو پروفیشن میں تھی, جس کمپنی میں تھی, اب میں کچھ اور بھی کر سکتی ہوں. بٹ دس برڈن آف کہ آپ کے پاس کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے, کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. آپ کو ہو سکتا ہے ایک تو نمبر 1 سروائیول کی گیم کھیلنی ہے کہ آپ کو اس انوائرمنٹ کی پالیٹکس, اس کے مختلف اور چیزوں کو نیویگیٹ کرنا ہے, آپ کو اپنی فائنینشیل اوبلیگیشنز کو میٹ کرنا ہے, اور آپ نے اپنا ایک پرسنل برانڈ بنانا ہے. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آج کی یوتھ کو اور آج کے نئے پروفیشنلز کو کہیں نہ کہیں اوور برڈن بھی کر رہی ہیں, اور تبھی ان کے لیے ریلیشن شپس, پیرنٹس اور اپنی فیملیز, اپنے پارٹنر, ان کے لیے ٹائم تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گی آپ رابعہ, ان سب چیزوں کا جو ابھی ہم نے پہلے بات کی, اس کا کتنا بوجھ ایک انسان برداشت کرتا ہے؟ ہر انسان کی بوجھ برداشت کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ایونچولی جیسے سسٹمز کولیپس کر جاتے ہیں, ایسے انسان بھی کولیپس کر جاتے ہیں. اور جس چیز کے جس چیز کی کاسٹ پہ لوگ یہ سب اچیو کرتے ہیں, جو آپ بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں, ہماری سوشل ریلیشن شپ, سوشل انگیجمنٹ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں, ہماری سیکیور اٹیچمنٹ, یہ ایک ذریعہ ہے, اور آپ سمجھیں تقریباً ایک واحد ذریعہ ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آپ کو ریگولیٹڈ رکھنے کا. ٹھیک ہے, اب آپ نے وہ چیز جو آپ کو ریگولیٹڈ رکھتی ہے, آپ کے اسٹریس کو, آپ کے ٹراما کو, آپ کی ہیلتھ کو, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, اس چیز کو قربان کر کے آپ اگر دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو آپ نے جو آپ کا ریزروائر ہے اس کو مطلب آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ اپنے فیملی ٹائم کو, اپنے جو ہے فرینڈس ٹائم کو بہت زیادہ قربان کریں گے, تو وہ ایونچولی اٹ ول کم ٹو بائٹ بیک, بیکاز وہ آپ نے اپنی ریگولیشن کے جو ذریعہ تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا. بالکل صحیح. عروسہ, آپ کیا کہیں گی کہ اگر ہم لوگوں کی مینٹل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہسلنگ, سائیڈ ہسلنگ, ڈونٹ یو تھنک اٹس آلسو ٹائم باؤنڈ؟ یہ شاید آپ اپنی 20s اینڈ 30s میں کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ, خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں بہت سارے لوگ جو فاؤنڈرز بننا چاہتے ہیں, دے ہیو اسٹارٹ اپ آئیڈیاز, 40s میں جا کے کہیں نہ کہیں پرسنالٹی ریجڈ بھی ہو جاتی ہے. تب آپ کی زیادہ نیڈ ہوتی ہے, جیسے ابھی رابعہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھیں, ایک اسٹرکچر کی, سیکیورٹی کی, کہ کوئی آپ کو ایک ٹیم ہے یا ایک ادارہ ہے جو آپ کو لک آفٹر کر رہا ہو. سو آپ بھی اس وقت تھوڑے سے ٹھہر جاتے ہیں. یہ ہسلنگ کی کیا واقعی آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ایج ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ایج کی بات کریں تو آئی فیل ایج از جسٹ اے نمبر. اس کو ہم ایج کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. آئی تھنک پریشرز کے ساتھ, سرکمسٹانسز کے ساتھ زیادہ بہتر ریلیٹ کر سکتے. آئی مین سرکمسٹانسز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کوئی ینگ انڈیویجول ہے, اس کی کچھ سرکمسٹانسز اس کو اتنے اس طرح کی ہیں کہ اس وقت اس کی نیڈ بہت بڑی فائنینشیل ہے. اسی طرح ایک 40s یا 50s کے اندر کوئی انڈیویجول ہے جس پہ اس کی سرکمسٹانسز اس وقت ایسی ہیں جو اس کو الاؤ کرتی ہیں تو ایکسپیریمنٹ ود ہز اور ہر پیشن. سو آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو ود سرکمسٹانسز. But yes, the general phenomena is that people sort of relate it with age. کہ اب the more you age, آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی, آپ کی شادی بھی ہو گئی, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ نے گھر پہ بھی دیکھنا ہے, بچوں کی پڑھائی بھی کرنی, تو وہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ manage کرنا ہے. اچھا, why I say more related to age. Okay, but why I say it has the کہیں نہ کہیں some contribution of age, یہ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. سبحان, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے جیسے ایک مثال دی کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور آپ کو چاہیے گریو یارڈ شفٹ کے لیے, یعنی وہ کام کر رہا ہے, بالکل پوری رات کی شفٹ لگا رہا ہے, لیکن میں نے کئی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے, ان کا تو ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ سلیپ از فار دا ویک. آپ ان کو کبھی نوٹس کریں, جو بیچارے ہمارے پاکستانی فورن یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں, وہ رات بھر سیکیورٹی کی نوکری بھی کر لیتے ہیں, صبح جا کے وہ ایک کیفے میں بھی مارننگ شفٹ لگا لیتے ہیں, پھر اپنی کلاسز بھی لے لیتے ہیں. تو یہ تو ساری ایج باؤنڈ فزیکل اسٹیمنا والے کام ہے نا, کہ یہ والی جو ہارڈ کور ہسلنگ ہوتی ہے وہ آپ تھوڑے پیریڈ کے لیے اور این جوانی میں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیڈ پہ اور اس کی انٹینسٹی پہ کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے. کچھ لوگ کو ہم جاب آفر کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں نہیں کرنی جاب, سمپل. مجھے 15 سال سے, میں خود ریٹائرڈ ہوں, مجھے پتا ہے, تو اب کیا کریں. اب ایک بندے کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے. میں ہی وہ بندہ تھا جو میں نے 7 دن کام کیا ہے
اور میں ڈیلی 14 آورس کام کرتا تھا, لیکن میں نے وہ زندگی کے صرف 6 سال کام کیا. وہی نا کہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے وہ ٹائم باؤنڈ, اور اس وقت میری ضرورت ایسی تھی, یعنی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں شادی والے دن بھی کام کر رہا تھا اور میں ہنی مون پہ بھی نہیں گیا. اچھا. کیونکہ اس وقت میری پرائرٹی وہ تھی کہ اب مجھے آگے لائف میں بہت ہی ریلیکس ماحول چاہیے, اور اس کے بعد اب 15 سال ہو گئے, کچھ بھی کام نہیں, اب جو مرضی ہے پوری دنیا میں. اچھا, پرفیکٹ ایگزامپل آف واٹ ینگ پیپل ایکچولی وانٹ. ان کو بھی لگتا ہے کہ بھائی اب میں نے 60 سال کی عمر تک انتظار نہیں کرنا ریٹائر ہونے کے لیے, میں 10-20 سال جم کے محنت کروں گا, اپنی سیکیورٹیز بناؤں گا, اپنی انویسٹمنٹس کو ڈائیورسیفائی کروں گا, اور اس کے بعد ریلیکس کروں گا. لیکن کیا یہ صرف ایک خواب ہے؟ اب میں آپ سے دوسرا سوال بھی یہی کرنا چاہوں گی کہ چلے وہ والی ہارڈ ہسلنگ تو آپ نے ایک سرٹن ٹائم تک کر لی, لیکن کیا آج جب آپ ایک طرح سے کہتے ہیں اب آپ پل کے اس طرف آ گئے ہیں, یو کراس دا فینس, تو کیا زندگی آسان ہے؟ میری زندگی آسان ہے. ہاں, میری زندگی آسان ہے. دن میں 2 مرتبہ جم بھی جاتا ہوں, پھر اپنی موٹر سائیکل بھی رائڈ, میرے سارے معاملات, کیونکہ میں نے ایک ٹائم پہ وہ کام کیا تھا. میری وائف نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا یہ بات کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو, کہ یہ ابھی موٹر سائیکل چلائی, یہ پکچر لی, یہ تو میٹرک کے اور انٹر کے بچے کرتے ہیں, تو اس ٹائم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا اس ٹائم میں کام کر رہا تھا, اس ٹائم میں پیسے کما رہا تھا, تو سارے شوق میں آج پورے کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, تو وہ انسان کی ضرورت پہ, اور میں ہر بچے کو یہ کہتا ہوں کہ آپ, میں نے جیسے بہت چھوٹی عمر سے کام شروع کر دیا تھا, لیکن اب میں ایک ایب نارمل ایگزامپل ہوں. میں اپنی ایگزامپل کو لے کے نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ سم ٹائم آپ ایک ایسے رائٹ ٹائم پہ ایک ایسے پروفیشن میں انگیج ہو جاتے ہو, جیسے اگر اسٹیو جابز آج پیدا ہو جائے تو وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہوگا, بل گیٹس آج پیدا ہو جائے تو وہ سکسیسفل نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی ضرورت اسی وقت تھی مائکروسافٹ کی, اور اس کے بعد وہ آگے گئے. تو اب ایک دفعہ وہ انڈسٹری پوری میچور ہو جاتی ہے, ڈکلائن پہ جانے لگتی ہے, تو پھر انٹری وہ نہیں ہے. میں ایک ایسی انڈسٹری میں انٹر ہوا تھا جہاں پر اس وقت ضرورت تھی, اور میں رائٹ ٹائم پہ کلک ہو گیا, آگے بڑھ گئے. لیکن رائٹ پرسن رائٹ ٹائم. لیکن موسٹ امپورٹنٹ میسج وچ آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف یور اسٹوری از کہ آپ اپنی زندگی, آج کا ماحول, آج کے آپشنس, ٹیکنالوجی, اے آئی اینڈ دا ورک انوائرمنٹ آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی ورک لائف کو اپنے مطابق ڈیزائن کر سکیں. لیکن اس میں آپ کی پرائیورٹیز کا کلیئر ہونا, آپ کا ورک لائف بیلنس ہونا, آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ کو کیا چاہیے, کلیئرٹی کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. رابعہ, اس پہ اینی لاسٹ بٹ آف ایڈوائس دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈ, بیکاز وی آر ان دا فائنل منٹ آف آور شو. میں صرف صدرہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بیلنس ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں لائف از ناٹ سرٹن. ٹھیک ہے, آپ آج محنت کریں یہ سوچ کے کہ جی میں 10 سال جم کے محنت کر لوں اور میں ارلی ریٹائر ہو جاؤں. آپ کی لائف اگر انفارچونیٹلی اتنی لمبی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے تھوڑا سا بیلنس ہر اسٹیج پہ رکھنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, نیڈس ڈفر کرتی ہیں ہر اسٹیج کی, but still try to create a balance. I think what a brilliant notion کہ وہ جو آپ نے اتنا ہارڈ واٹر ٹائٹ پلان بنا لیا ہے کہ جی 10 سال کام کروں گا, اس کے بعد 5 سال ریلیکس کروں گا, اس کے بعد 10 سال پارٹی کروں گا, ایسا ہو سکتا ہے پاسبل ہی نہ ہو. سو therefore آج اور ابھی کو بہتر بنائیے. تھینک یو سو مچ رابعہ, ہمارے ساتھ عروسہ تھی, سبحان تھے. اٹ واز اے پلیجر ٹو اسپیک ٹو یو آل. اور اسی کے ساتھ ہم کیونکہ ویکینڈ میں اب داخل ہو رہے ہیں, سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ یو آلسو کریٹ اے بیلنس. اگر یہ ہفتے کے 5 دن آپ نے بہت محنت کی ہے, سو پلیز لیٹ یور ہیئر ڈاؤن اور ذرا ریلیکس کیجیے, ویکینڈ کو انجوائے کیجیے. I'll see you on Monday. Take good care of yourself. خدا حافظ.